हो गया। हाँ जी आ गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 11 है, सूरह यूनुस है, रुकू नंबर 7 के बाद, आयत नंबर 20 के और रुकू नंबर 7 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैज़, और जिस वक्त अज़कना चखाते हैं हम, ज़ायका ज़कना चखाते हैं हम, अन्नासा लोगों को, ख़ास लोगों को, रहमतन अपनी रहमत, मिन बाद ज़र्रा बाद तकलीफ़ के, मस्सत हम जो छुई उनको, जो पहुँची तकलीफ़ उनको, इज़ा उस वक्त लहुम वास्ते उनके, मकरुन तदबीरें होती हैं, फ़ी आयातिना बीच हमारी निशानियों के, फ़ैसलों के, हुक्मों के। फरमाया इंसान ऐसे भी हैं जब वो हम उनको अपनी रहमत देते हैं, रहमत अता करते हैं, दुनिया में खुशहाली खुशी अता फरमाते हैं, उनकी तकलीफ़ों के बाद तकलीफ़ों के बाद जब हम अपनी रहमत उनको छकाते हैं, यानी उनको आसानी फरमाते हैं, तो फिर जो उनको तकलीफ़ पहुंची थी उसके बाद उनकी क्या हालत होती है कि फिर वो जो है हमारे हुक्मों में वो तदबीरें करते हैं, मकर करते हैं। रहमत हमने उन पर की, तकलीफ़ हमने उनकी दूर की, लेकिन वो जो है हमें छोड़कर गैरों की तरफ जो है वो रुजू करते हैं, गैरों की तरफ निस्बत कर देते हैं कि मुझे जो है फ़लाँ ने बेटा दिया है, मुझे फ़लाँ ने ये नेमत दी है, मुझे फ़लाँ ने ये दी है, मुझे फ़लाँ ने ये दी है। फरमाया जब हम किसी तकलीफ़ के बाद लोगों को जो है अपनी रहमत आसानी फरमाते हैं तो वो लोग जो है हमसे मुंह फेर देते हैं उस आसानी के बाद, और तदबीरें करके जो है हमें पुकारने की बजाय, हमारी तारीफ़ करने की बजाय कि मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है, मुझे ये रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है, मुझे ये तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी है, तो वो बजाय इसके कि हमें याद करें वो गैरों को याद करते हैं, हमारे फ़ैसलों में तदबीरें करते हैं, मकर करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमें जो है बेटा जो है साईं साहब ने दिया, लिहाजा उसका नाम जो है साईं दिता, पीर ने दिया है तो पीरा दिता। अगर उनका अकीदा है कि बेटा पीरा ने दिया है तो वो उसका नाम रख लेते हैं पीरा दिता। तो इस तरह जो है इंसान जो है अल्लाह ताला के नाफरमान बन जाते हैं। फरमाया इन्ना रसूलना, बेशक भेजे हुए हमारे फरिश्ते, यक्तबूना लिख रहे हैं, मा तम कुरून जो तुम तदबीरें करते हो, जो कुछ तुम अल्लाह ताला से मुसीबत परेशानी के बाद आसानी पाते हो अल्लाह ताला से, उसके बाद जो कुछ भी तुम कहते हो कि मैंने फ़लाँ मज़ार पर झाड़ू चढ़ाया था, फ़लाँ मज़ार पर मैंने देग चढ़ाई थी, फ़लाँ मज़ार पर मैंने सजदा किया था, इसलिए मुझे कामयाबी मिल गई, और फिर तुम जो है अल्लाह को छोड़ देते हो, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो नेमत दी है, आसानी दी है, मुश्किल जो है तुम्हारी दूर की है। और पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि जब इंसान जो है उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला को पुकारता है, और जब अल्लाह ताला उसको आसानी दे देते हैं तो फिर जो है वो गैरों की तरफ निस्बत करता है, जब तकलीफ़ में होता है फिर हमें पुकारता है। फरमाया इन्ना रसूलना, बेशक भेजे हुए हमारे यानी फरिश्ते लिखने वाले, यक्तबूना लिख रहे हैं, मा तम कुरून जो तुम तदबीरें करते हो, जो अपनी ज़बान से कहते हो ना कि मुझे बेटा फ़लाँ पीर साहब ने दिया है, साईं साहब ने दिया है, फ़लाँ ने दिया है, फ़लाँ ने ये नेमत दी है, कि हमारे फरिश्ते तुम्हारे सब कुछ बात जो है, गुफ्तगू जो है, जो तुम अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी में करते हो, झूठ बोलते हो, वो सब कुछ देख रहे हैं फरिश्ते। वल्लाज़ी, वो ज़ात है, युसय्यिरुकुम जो चलाता है तुमको, सैर करना चलना, युसय्यिरु चलाता है तुमको, फिल बर्रे भी तमाम खुशकियों के, वल बहरे भी तमाम समुंदरों के। अल्लाह ताला जो है तुम्हें खुशकियों पर, ज़मीन पर जो है वो चलाता है, हिफाजत करता है, नेमतें देता है खाने पीने के लिए, और समुद्रों में भी जो है जो
اس کے حکم سے انسانوں کی کشتیاں، بحری جہاز جو ہے اللہ کے حکم سے تیرتے ہیں، اس کا حکم نہ ہو فوراً وہ ڈوب جائیں پانی کے اندر۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی جو ہے وہ کشتیوں اور جہازوں کا، بڑے بڑے جہازوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پانی اس طرح ہوائی جہاز ہیں، ہوا جو ان کا بوجھ اٹھاتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے اٹھاتی ہے بوجھ۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ جدھر یہ جانا چاہیں ان کا تخت جو ہے ان کو بٹھا کر ان کے تخت پر ان کو لے جانا ہے اور واپس لانا ہے۔ تو ہوا اتنا، ہوائی جہاز اتنا بھاری ہوتا ہے، 400-500 بندہ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ سارا بوجھ ہوا جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو فی البر بیچ خشکیوں کے والبحر اور بیچ تمام سمندروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم فی الفلک کے بیچ تمام کشتیوں کے، وجرینا اور وہ کشتیاں جاری ہوتی ہیں یعنی چلتی ہیں، بہم ساتھ ان سواریوں کے، لوگوں کے، بریح طیبۃ ساتھ ہوا پاکیزہ کے، کشتیاں جو ہے وہ چلتی ہیں ہواؤں کے ساتھ، تو بڑی پرسکون ہوا ہوتی ہے اور وہ سکون سے جو ہے کشتیوں کو دھکیلتی ہے۔ وفارحو اور وہ کشتیوں کے سوار جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، بہا ساتھ اس ہوا کے، جاءتھا آتی ہے اس کشتی کے پاس، ریح ہوا عاصف تیز، بڑی شاندار ہوا جو ہے وہ کشتی کو دھکیل رہی ہے۔ پرانی کشتیاں جب وہ جو ہے کپڑے کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے مستول، ان کے اندر ہوائیں بھر جاتی ہیں اور ہوائیں جو ہے ان کشتیوں کو چلاتی ہیں۔ آج تو مشینری آ گئی ہے، بہرحال مشینری بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور آج بھی ہے کہ جب تیز ہوائیں عاصفن ریح عاصفن تیز ہوا آتی ہے تو یہ مشینری والی کشتیاں جو ہے یہ بھی ڈولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت بھی یہ تیز ہوا جو تھی کشتیاں برداشت نہیں کر سکتی تھیں، وجاہم الموج اور آ جاتی ہیں ان کے پاس خاص لہریں، بڑی بلند لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے، ہر طرف سے جو ہے ان کی کشتیوں کو جو ہے تیز ہوا جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، وظنوا اور وہ یقین کر لیتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ احیطا گھیر لیا گیا ہے، بہم ان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ تیز ہوا کی وجہ سے لہریں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں پانی کے اندر اور ہم لہروں میں جو ہے گھیر لیے گئے ہیں، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ پھر وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسطے اس کے الدین حقیقی دین کو۔ اس وقت جو ہے وہ اپنا دین، دو چیزوں کا نام ہے ایمان یقین، اور دوسرا ہے اس ایمان اور یقین پر عمل، دو چیزوں کا نام دین ہے۔ دین میں دو چیزیں ہیں، پہلا ہے ایمان یقین اللہ پر، اور دوسرا ہے کہ اس ایمان اور یقین کے مطابق اللہ کے حکموں پر عمل کرے۔ یہ ہے دو چیزیں جو ہے ایمان اور عمل، یہ ہے دین۔ تو فرمایا کہ وہ دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسطے اللہ کے، الدین حقیقی دین کو۔ جب لہریں جو ہے ان کی کشتیوں کو، ان کے بحری جہازوں کو گھیر لیتی ہیں لہریں جو ہے تیز ہواؤں کی وجہ سے، تو پھر اس وقت جو ہے خالص ایمان کے ساتھ اور خالص عمل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر وہ زبان سے جو ہے دل سے اللہ کو مانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے سوائے اللہ کی ان لہروں کی جو ہے سرکشی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور عمل کیا کرتے ہیں کہ وہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا اس وقت کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں ان لہروں کی شدت سے، پکڑ سے، گرفت سے ہمیں جو ہے نجات عطا فرما۔ تو بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ فلما ہاں جی
لئن انجیتنا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، گفتگو کرتے ہیں، جب بیروں میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لئن انجیتنا، البتہ اگر تو نجات دے دے ہم کو، تاکہ مانی تو، پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ اگر نجات دے دے تو، تاکہ مانی تو نہ ہم کو، من ہی ان لہروں سے، پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ جو بلند لہریں ہیں خطرناک ہیں، تباہی کر سکتی ہیں، ہمیں ڈبو سکتی ہیں، یا اللہ ان لہروں سے ہم کو نجات دے، اگر تو نجات دے دے لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین، حقیقی شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ اے اللہ اگر تم ہمیں لہروں سے بچا لے، ہماری کشتی کو، جہاز کو کنارے پر لگا دے، تو ہم جو ہے خالص شکر گزار بندے جو ہے بن جائیں گے۔ فلما بجس انجاہم، وہ نجات دے دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اذا ہم، اس وقت وہ، یبغون، تلاش کرتے ہیں، فی الارض، بھی زمین کے، بغیر الحق کے، بغیر حقیقی سچ کے، پھر جو ہے جب کنارے پر لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو، جہاز کو ڈوبنے سے، لہروں میں ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں، اور کنارے پر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر وہ حق کے علاوہ، الحق، حقیقی حق یعنی اللہ کے علاوہ پھر وہ غیروں کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے، خضر علیہ السلام نے جو ہے کنارے لگائی ہے، داتا صاحب نے، مشکل کشا نے، 11ویں والے پیر نے، پھر اس طرح اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیروں کو جو ہے، اللہ جو حق ہے، حقیقی سچ ہے، اس کو چھوڑ کر پھر وہ غیروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انما، بے شک، بغیکم، بغاوت تمہاری، تم نے جو میرے ساتھ بغاوت کی ہے، کہ جب لہروں میں تھے تو رو رو کر جو ہے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں کنارے پر لگا دے، ہمیں لہروں کی موت والی لہروں سے ہمیں بچا لے، اس وقت بڑے جو ہے انکساری کے ساتھ رو رو کر جو ہے دعائیں کرتے تھے، اور جب میں ان کو کنارے میں لے آیا ہوں تو اب یہ ہے میری بغاوت شروع کر دی ہے، میرے علاوہ کو پکارنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے نظر انداز کر دیا۔ یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، انما، بے شک، بغیکم، یہ بغاوت تمہاری، سرکشی تمہاری، علی انفسکم، اوپر تمہاری جانوں کے ہے، یہ تم اپنے لیے سزا تیار کر رہے ہو، اللہ کے احسان کا انکار کر کے غیروں کا احسان جو ہے تم جو ہے بنا رہے ہو، یہ تم جو ہے اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، یہ ظلم اپنی جانوں سے کر رہے ہو، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ اپنی جانوں کے لیے تم جو ہے شرک اور کفر کے ذریعے عذاب تیار کر رہے ہو۔ متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے حقیقی زندگی دنیا کی کا، یہ دنیا کی زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذرائع دیے ہیں، یہ دنیا تک ہیں، آخرت میں جو ہے جائے گی تو صرف نیکی جائے گی۔ یہ جتنے بھی وسائل ہیں ہم استعمال کرتے ہیں دنیا میں، یہ سب دنیا تک ہیں، یہ کشتیاں، یہ جو ہے ہوائی جہاز یا کوئی بھی ہے، یہ ساتھ نہیں جائیں گے، ساتھ جو ہے ایمان جائے گا، الدین، حقیقی خالص ایمان اور خالص عمل جو ہے تمہارے ساتھ جائے گا اگلی دنیا میں، اور وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر تم نے جو ہے بغاوت دنیا سے لے کر گئے، رب کی سرکشی لے کر، نافرمانی لے کر گئے، تو پھر تمہاری جانوں کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بڑا شدید عذاب ہوگا۔ فرمایا متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، ثم الینا، پھر طرف ہماری ہی، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تم کو، بما، ساتھ اس کے جو تم ہو تم تعملون، عمل کرتے، جو کچھ تم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، رب کا انکار کر رہے ہو، اس کا تمہیں مزہ چکھائے گا، تمہیں خبر دے گا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر جو ہے رحمت میں نے تم پر اپنی نازل کی، نجات میں نے تم کو دی لہروں سے، اور تم نے کنارے پر پہنچ کر ہے میری مخالفت، میرا انکار، اور جو ہے میری مخلوق میں سے لوگوں کو جو ہے تم نے جو ہے شریک بنا دیا میرا، کہ ہمیں فلاں نے نجات دی ہے، فلاں ہمیں کنارے پر لایا ہے،
تو یہ جو ہے تمہاری سرکشی کی سزا آج تمہیں قیامت کے دن دی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جو تم عمل کرتے تھے برے عمل، رب کے ایمان اور یقین کو چھوڑ کر پھر تم کفر و شرک کرنا شروع کر دیا تم نے، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جو ہے نا خبر دے گا کہ ہم تمہیں جہنم میں کیوں پھینک رہے ہیں، کہ تم نے ہمارے سے بدعہدی کی تھی۔ جب مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، ہمیں پکارتے تھے، جب ہم مشکل کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے ہم دور کر دیتے، پھر تم جو ہے ہمیں بھلا کر غیروں کو پکارتے تھے۔ آج جو ہے تمہیں اس کا مزہ چکھایا جائے گا جہنم میں۔ انما بے شک مثل الحیات دنیا، مثال اس خاص یا حقیقی زندگی دنیا کی، کما ان من پانی کی ہے، انزلنا ہو اتارتے ہیں ہم اس پانی کو، من السماء خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، فاختلط پس خلط ملط ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے، بہی ساتھ اس پانی کے، نبات الارض زمین کی اگنے والی چیزیں، نبات اگنے والی چیزیں جو ہے زمین کی، وہ اس پانی کے ساتھ خلط ملط ہو جاتے ہیں، یعنی پانی جو ہے ان کے ساتھ جذب ہو جاتا ہے، ان میں داخل ہوتا ہے نباتات میں، ان کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ سوکھنے کو، ختم ہونے کو تیار تھے کہ اللہ نے بارش برسا دی اور وہ پانی کی وجہ سے ان کو زندگی مل گئی۔ فرمایا مما اس میں سے یاکلو جو کھاتے ہیں، الناس تمام لوگ، والانعام اور تمام چوپائے۔ بارش کا پانی جو ہے اس نباتات میں، زمین کے سبزے میں شامل ہو جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، اس سبزے میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے جانور جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت اخذت وہ پکڑتی ہے، اخذ کرنا لینا، پکڑنا، اخذت پکڑتی ہے، الارض یہ زمین، زخرفا خوبصورتی، ہاں اپنی، جب سبزہ پیدا ہوتا ہے زمین پر سے نکلتا ہے تو سبزے کی چادر میں زمین جو ہے بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ سبز چادر جو ہے جب زمین اوڑھ لیتی ہے تو انتہائی خوبصورت بن جاتی ہے۔ وزینت اور وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اور یقین کر لیتے ہیں، اہلھا مالک اس زمین کے، اہل کے معنی رہنے والے یا مالک، انہم کہ بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں، اختیار رکھنے والے ہیں، علیہا اوپر اس پیداوار کے، اس زمین کی پیداوار پر۔ اب جو ہے پھر وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے اس دفعہ یہ ہمارا جو ہے گندم کی فصل بہت اچھی ہوگی، چاول بہت اچھا ہوگا، باغ کا پھل بہت اچھا ہوگا، بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ جب جو ہے سبزہ جو ہے زمین سے نکل کر جو ہے خوبصورت بنا دیتا ہے زمین کو، اور اس سے جب دانے وغیرہ جو ہے اگتے ہیں تو لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ اس دفعہ جھاڑ جو ہے بہت زیادہ ہوگا، اس وقت جو ہے اس دفعہ جو ہے سبزیاں بہت زیادہ اگیں گی، اس وقت جو ہے بہت زیادہ دانہ اناج پیدا ہوگا، اس دفعہ جو ہے باغ کو جو ہے باغ کے پودوں کو پھل بڑا لگا ہے یا لگے گا۔ باتیں کرتے ہو اور اللہ کا نام تک نہیں لیتے۔ یہ ہم نے آگے 12ویں پارے میں جو ہے یہ آئے گا سورہ ہود کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں، جب ان کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری تکلیف کا کیا حال ہے، بخار کی کیا حالت ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی یہ آگے جو ہے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر یہ آیت آئے گی کہ لوگ جو ہے تکلیف کی دوری کے بعد، سر درد بخار وغیرہ کی دوری کے بعد جو اللہ ان کو جو ہے آسانی فرماتا ہے، تندرستی دیتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں مزار پہ جھاڑو چڑھایا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے دیگ پکائی تھی، کوئی کہتا ہے میں نے سجدہ کیا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب آسانیاں فرماتے ہیں تو پھر وہ جو ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر غیروں کے نام پکارتا ہے کہ اس نے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی، فلاں نے مجھے شفا دی، فلاں نے مجھے بیٹا دیا، فلاں نے مجھے رزق دیا۔ فرمایا وَظَنَّ أَهْلُهَا اور یقین کر لیتے ہیں اس فصل کے مالک، انہم کہ بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اوپر اس کے۔
وہ پھر باتیں یہی کرتے ہیں کہ اس دفعہ پھل بہت زیادہ ہوگا، اس دفعہ جو ہے اناج بہت پیدا ہوگا، اس وقت دانے اور چاول کی فصل بہت ہوگی، اس وقت سبزیاں بہت ہوں گی۔ اللہ کا نام تک نہیں لیتے۔ فرمایا جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو اللہ کو غصہ چڑھتا ہے کہ سب کچھ میں دینے والا ہوں اور یہ جو ہے میرا نام تک نہیں لے رہے۔ فرمایا عطا آتا ہے اس فصل پر، کھیتی پر، امرنا حکم ہمارا، لیلاً رات کے وقت اور نہاراً یا دن کے وقت، رات یا دن کے وقت جو ہے اس کھیتی پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے اور سب کھیتی کو فجعلناہا، پس ہم بنا دیتے ہیں اس کھیتی کو حصیداً، کٹی ہوئی۔ ہم وہ باغ، ہم وہ فصل جو ہے اس کو کاٹ کر اپنے عذاب کے ذریعے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ کَأَلَّمْ، جیسے کہ نہیں، تغنا، وہ زمین آباد تھی بالامس سے گزشتہ کل، ایسے جو ہے وہ چٹیل ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ فصلیں ہو جاتی ہیں، جیسا یہاں پر کوئی کھیتی، کوئی فصل، چاول کی فصل، کوئی سبزی، کوئی پھل تھا ہی نہیں، اس طرح جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ تمام خاص آیتیں قرآن پاک کی، لقوم، واسطے اس قوم کے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ہمارے قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم جو ہے یہ آیتیں بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ان کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی دار، طرف گھر، السلام، حقیقی سلامتی کے۔ وہ حقیقی سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ اللہ کی جنت۔ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن کے ذریعے حقیقی سلامتی کے گھر کی طرف جو ہے پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ میرے سلامتی کے گھر جنت کی طرف آ جاؤ۔ جنت کا راستہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پر چل کے جو ہے تم میری جنت میں پہنچ سکتے ہو۔ اگر تم قرآن نہیں سمجھو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے، تو میری جنت کی بجائے پھر میری جہنم میں جب پہنچو گے تم۔ فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی دار السلام، طرف گھر حقیقی سلامتی کے کی۔ جنت جو ہے حقیقی سلامتی کا گھر ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جو ہے بیماری نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ جس چیز کو کھانے کی خواہش کی ہے، بھی خواہش ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے، فوراً چیز جو ہے وہ تیار اس کے سامنے آ جائے۔ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، فوراً مچھلی تیار، مچھلی اس کے سامنے۔ ایسا سسٹم ہوگا کہ دل میں خواہش کی ہے تو وہ چیز فوراً اس کے سامنے آ جائے گی، اور کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے پریشانی نہیں ہے، کوئی پیٹ درد، کوئی پیشاب پخانہ، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ سلامتی کا، حقیقی سلامتی کا گھر وہ ہے۔ دنیا میں بے شمار پریشانیاں انسان کو، گھر کے اندر، گھر سے باہر، بے شمار، لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سلامتی کا اعلان ہوگا کہ جنتیوں تمہارے لیے سلامتی ہے، تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے جنتیوں کو جو ہے سلام کہیں گے، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے طرف حقیقی سلامتی کے گھر کی، دار کے معنی گھر، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عالمی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا اس کو نتیجہ مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن پاک کھول کر جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے تو وہ جو ہے اپنے حال پہ جو ہے اللہ لوگوں کو جو ہے گمراہی، ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر کوشش کے ہی اللہ ہدایت دے دیتا ہے، بغیر کوشش کے۔ جس طرح غزوہ احزاب میں نعیم بن مسعود جو ہے یہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا سعودی عرب کے شہر ریاض کے علاقے سے نبی علیہ السلام کو گھیرنے کے لیے مدینہ میں،
وہ شامل تھا۔ ایک دن جو ہے وہ رات کو سونے لگا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈال دیا کہ یہ شخص جو ہے جس کا ہم نے گھراؤ کر رکھا ہے، اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، اس کا کون سا قصور ہے جس کی ہم اس کو سزا دے رہے ہیں کہ اس کا ہم نے جو ہے شہر مدینہ جو ہے گھراؤ میں رکھ کر دیا ہے اور اس کو ہم جو ہے پریشان کر رہے ہیں۔ بس یہ اللہ نے اتنی بات ڈال دی اس کے دل میں، اس نے قرآن کھول کر نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کے پاس اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا، کسی کو نہیں کہا۔ اللہ نے وہ ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، کہ وہ لیٹا ہی تھا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی اور وہ سوچنے لگا کہ اس بندے کا کیا قصور ہے جس کو ہم گھراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اس شخص کی نیند اڑ گئی، وہ پھر سو نہیں سکا، پھر وہ اٹھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، اپنے قبیلے کا لیڈر تھا اور قبیلے کو لے کر آیا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے میں کچھ کر سکوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے مکہ کے جو ہے کافر جو ہیں ابو سفیان جو ان کا سردار تھا، اور یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں ان کی دوستی کو ختم کرو۔ جنگ میں یہ جو ہے دھوکہ جو ہوتا ہے یہ وہ جائز ہوتا ہے، جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ ابو سفیان اور یہ مدینہ کے یہودی جو ہے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو میرے اسلام لانے کا نہیں پتہ ہے۔ وہ گیا یہودیوں کے پاس، کم بختو تم نے تو مدینہ میں رہنا ہے، ابو سفیان تو جو ہے مکہ میں چلا جائے گا، تم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گے مدینہ میں؟ تم مسلمانوں کو ناراض کر رہے ہو، ان کے خلاف جو ہے مکر کر کے تدبیریں کر کے، تم کس طرح یہاں رہو گے؟ اور ان جو ہے اس نے جو ہے ان کا جو ایمان تھا، یقین تھا، وہ اس کو جو ہے ختم کیا، اور وہ واقعی سوچنے لگے کہ بات ٹھیک ہے، ہم تو یہاں رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور ابو سفیان تو چلا جائے گا، ہمارا ساتھ تو نہیں دے گا، ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا۔ بات تو اس کی چودھری صاحب کی بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے تو مدینہ میں رہنا ہے، ہم کیوں مدینہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بگاڑیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ گئے ابو سفیان کے پاس۔ وہ گیا سردار جو تھا ابو نعیم بن مسعود، تو وہاں جا کر ابو سفیان کو کہنے لگا کہ جو ہے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ یہودی جو ہے یہ بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، تم یہودیوں پہ اعتبار کر رہے ہو کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہودی جو ہے یہ بڑی جو ہے یہ جھوٹی قوم ہے، یہ تمہارے ساتھ جو ہے دغا کریں گے۔ جناب اس کو بھی قائل کر دیا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آندھی چلا دی، تیز آندھی، اور وہ آندھی جو تھی وہ خیمے اڑا کر اس نے کہاں کہ کہیں پھیر دیے، اور ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خود ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ ہدایت کا اس کا اصول جو ہے، عالمی اصول، بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرے گا، قرآن کھول کر پڑھے گا ترجمہ اس کا ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن گمراہوں میں سے مخصوص اللہ تعالیٰ کی رحمت کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس طرح کہ نعیم بن مسعود ہے، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں۔ فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ اب ان لوگوں میں یہ گناہ گار بھی ہے، میرے والدین دونوں بیچارے ان پڑھ تھے، ان کو نہیں پتہ تھا، اللہ نے میرے دل میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا، میں مسجد میں جا کر جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ مشکات پڑھ رہا تھا، ایک گروپ جو ہے ترجمہ والوں کے علاوہ ایک گروپ مشکات شریف حدیث پڑھ رہے تھے، میں جو
حافظ صاحب نے میں نے ایسا اللہ نے شوق پیدا کیا، میں نے حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب مجھے حدیث کی کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا بیٹھو۔ حافظ صاحب بڑے دور اندیز سے انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے فرقے کا بندہ ہے اور یہ آیا ہے، اس کو جو ہے ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے، حدیث پڑھنے کا شوق ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس گناہ گار کے دل میں جو ہے، جب کہ میرے دونوں خاندان جو تھے، والدہ کا اور والد صاحب کا، اور دونوں کٹڑ شیعہ، علانیہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، لیکن میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے نفرت پیدا کر دی اور قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو جاہل سا آدمی تھا، درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سعادت عطا فرمائی ہے جو اس کی رحمت ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ میں اس کے لائق تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دی۔ یہ دیکھیں جی، ایک موبائل ایک بند ہو گیا ہے، یہ والا جو ہے، تو فرمایا کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے، جب زمین جو ہے اپنے انگوری نکالتی ہے، سبزہ نکالتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فصل بہت زیادہ ہوگی، باتیں کرتے ہیں، تو اس فصل پر جو ہے عذاب آ جاتا ہے، اور اس طرح فصلیں کٹ جاتی ہے جس سے یہاں پر کوئی فصل تھی نہیں گزشتہ کل۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تفصیل سے جو ہے باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے غور و فکر کریں۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جو ہے خاص سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے بغیر کوشش کے ہی ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کوشش کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ جس طرح آج جو ہے کتنے کافر خواتین و حضرات جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور انڈیا کا ایک ہندو جو ہے اس نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتابوں میں تلاش کیا، اور اس نے جو ہے کتاب لکھ دی، آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی کتاب جو ہے وہ مودی سرکار نے بیان کر دی، لیکن اس نے حقیقت جو ہے دنیا کو بتا دی کہ حقیقی دین جو ہے وہ اسلام ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دے کر آئے۔ آپ کا دین جو ہے یہ خالص دین ہے۔ اس نے کتاب لکھ دی ہندوؤں کے لیے، اور اس کا بہتر انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا۔ ہندو کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے ہندو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے انجام بہت اچھا ہوگا۔ آگے فرمایا للذین واصل، لوگوں کے احسنوا جنہوں نے نیکی کی، الحسنی حقیقی نیکی ہے۔ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حقیقی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، و زیادہ، اور زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اب زیادہ کتنا ہے؟ میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک خوش نصیب قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اور پہاڑ جتنی جو ہے نیکی جو ہے وہ دیکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو نے میرے ایک روزہ دار بندے کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، آج میں اس ایک کھجور کا تجھے بدلہ دے رہا ہوں اور پہاڑ جتنی نیکی تجھے دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقی نیکی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حقیقی نیکی کا بدلہ بھی دیتا ہے، اچھا بدلہ، و زیادہ، اور زیادہ بھی دیتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے نیکی کا اجر و ثواب۔ ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، ایمان والوں کے قیامت کے دن چہرے جو ہے ان کو نہیں ڈھانپے گی، قطر، سیاہی۔ جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، وہ قیامت کے دن جو ہے ان کی پہچان کے لیے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نیکی کی ان کے چہرے جو ہے ان کو کوئی سیاہی جو ہے ان پر نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کے، نیکی کرنے والوں کے، خالص ایمان والوں کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ ولا ذلت، اور نہ کوئی ذلت ہوگی ایمان والوں کے لیے، نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ ان کے چہروں پر کوئی سیاہی ہوگی۔ اس کے الٹ کافروں، مشرکوں، منافقوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان پر ذلت برس رہی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اولئک، یہ لوگ ایمان والے،
اصحاب الجنت ساتھی ہیں خاص جنت کے، ہم وہ ایمان والے فیہا بیچ اس جنت کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ کسبوا جنہوں نے کمایا، السیئات حقیقی گناہ، جنہوں نے کمائے حقیقی گناہ، جنہوں نے گناہ رب کی نافرمانی والے کام کیے، کافروں مشرکوں منافقوں والے کام کیے، فرمایا جزاء سیئات، بدلہ ہر برائی کا بمثلہا اس کے برابر ہوگا۔ نیکی کا تو بہت زیادہ بدلہ ہوگا، ایک کھجور کے بدلے میں پود پہاڑ جتنی نیکی دی جائے گی، اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتے ہیں، اور لیکن برائی جو ہے اس کے بدلے کو، برائی کے بدلے کو بڑھایا نہیں جائے گا، جتنے درجے کی برائی کرے گا اتنی درجے کی اس کو سزا مل جائے گی۔ فرمایا والذین کسبوا، وہ لوگ جنہوں نے کمائے السیئات حقیقی گناہ برائیاں، جزاء سیئات بدلہ برائی کا گناہ کا بمثلہا برابر اس کے ہوگا، ولا ترہقہم اور ڈھانپ رکھا ہوگا ان برے کام کرنے والوں کو، کافروں منافقوں مشرکوں کو کس چیز نے ڈھانپ رکھا ہوگا؟ ذلت نے، ان پر اللہ کی طرف سے ذلت نازل ہو رہی ہوگی، ذلیل ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ فرمایا ما لہم نہیں ہوگا واسطہ ان کے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من عاصم، کوئی بچانے والا، ان کو اللہ کی قیامت کی سزا جو ہے ذلت، اور ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہے، کوئی ان کو اس ذلت سے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا میں وہ پیچھے لگے ہیں ایسے جھوٹے لوگوں کے کہ ہم تمہیں پل صراط سے گزار دیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم ہمارے جھنڈے کے نیچے آئے نا، سب یہ جھوٹ ہے، یہ سب جو ہے غلط بیانی ہے، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، ہر شخص کو اس کی نیکیاں اگر زیادہ ہوئیں برائیوں کے بدلے میں تو وہ جو ہے خوش نصیب، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، یا پھر خالص ایمان والوں کو برائیوں کی سزا پانے کے بعد جو ہے اپنی رحمت سے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا کأنما جیسے کہ اغشیت ڈھانپ دیا گیا وجوہہم چہروں کو، قطعاً ٹکڑے سے من اللیل حقیقی رات کے سے، مظلمہ اندھیری رات۔ فرمایا کافروں کے چہرے جو ہے وہ اتنے سیاہ ہوں گے کہ جس طرح ان کے چہروں پر رات کی سیاہی جو ہے وہ پھیل گئی ہے، یہ اس طرح جو ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ دیکھنا جی، یہ پھر بند ہو گیا موبائل جو ہے۔ فرمایا کہ کأنما جیسے کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہیں وجوہہم چہرے ان کے، قطعاً ٹکڑے سے من اللیل حقیقی رات، مظلمہ اندھیری سے، ان کے چہروں پر اتنی سیاہی ہوگی جیسے رات کی سیاہی، رات کا اندھیرا جو ہے ان کے چہروں پر چھا گیا مجرموں کے۔ فرمایا اولئک یہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، جہنم کے، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس جہنم کے یا آگ کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین واسن لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، پچھلی آیت پہ تھوڑی پڑھ دیں۔ اچھا جی، اچھا جناب، اچھا جی۔ والذین کسبوا اور جن لوگوں نے کمائی السیئات حقیقی برائیاں، حقیقی گناہ، جزاء سیئۃ بدلہ ہر برائی کا بمثلہا برابر اس کے ہوگا، جتنے درجے کی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، سزا بھی اتنے درجے کی ملے گی، سزا زیادہ نہیں ملے گی۔ ہاں نیکی جو ہے وہ جتنی بڑا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا، اور ایک کھجور کو اود کے پہاڑ کے برابر بنا کر نیکی دے گا، اس سے بھی بڑھ کر وہ نیکی دے سکتے ہیں۔ فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور ڈھانپ رکھا ہوگا ان برے کام کرنے والوں کو ذلت نے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ذلت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اور فرمایا کہ ما لہم نہیں ہوگا واسطے ان کے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من عاصم کوئی بھی بچانے والا، من کے معنی کی طرف سے اور یا سے بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوگا واسطے ان کے من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بھی ٹھیک ہے، من عاصم کوئی بچانے والا۔
یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما جیسے کہ، گویا کہ جو ہے جو لفظ مشکل ہے، جیسے کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہوں وجوہہم چہرے ان کے قدان ٹکڑے سے من اللیل حقیقی رات کے مظلمہ اندھیری کے، یعنی گناہ گاروں کے چہرے اس قدر سیاہ ہوں گے کہ جیسے ان کے چہروں پر جو ہے سیاہ رات کا ٹکڑا جو ہے وہ چڑھا دیا گیا ہو، ان کے چہرے اس رات کے سیاہ ٹکڑے سے ڈھانپ دیے گئے ہوں، اغشیت ڈھانپ دیے گئے۔ فرمایا کہ اولئک یہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، یعنی جہنم کے، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس جہنم کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ویوم اور اس دن ناشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، انسانوں جنوں کو، حساب و کتاب کے لیے، جمیعاً سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین واسطے ان لوگوں کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، مکانکم جگہ پکڑو اپنی، یعنی اپنی جگہ پر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انتم تم وشرکاؤکم اور شریک تمہارے جو دنیا میں تمہارے شریک بنے ہوئے تھے یا جن کو جو ہے جھوٹ بنایا ہوا تھا، تم دونوں گروہ جو ہے جو ان کو شریک بنانے والے اور جن کو شریک بناتے تھے، ان دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھہر جو میرے سامنے اپنی جگہ پر رک جاؤ سارے۔ فرمایا فزیلنا پس زائل کر دیں گے ہم، ختم کر دیں گے ہم، مٹا دیں گے ہم، بینہم درمیان ان کے درمیان جو بڑی محبت کا رشتہ تھا کہ پیر صاحب آئے ہیں اور جناب بکرا ذبح کرو اور یہ بناؤ اور وہ بناؤ، اور پیر صاحب جو ہے ہٹا کٹا جو ہے، نہ نماز نہ کوئی عبادت نہ قرآن، کھاتا پیتا ہے، اور جناب یہ بڑا عقیدت کا رشتہ تھا دنیا میں پیروں اور مریدوں کے درمیان۔ قیامت کے دن جو ہے یہ سب ہر قسم کی محبت کا رشتہ جو ہے مشرکین کا آپس میں یہ زائل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ جو ہے ان کے دلوں میں نفرت آ جائے گی۔ وہ کہیں گے ان بدبختوں نے جو ہے جن کی ہم خدمت کرتے رہے ہیں، پیر سمجھ کر جو ہے بڑی عقیدت سے ہم ان کو پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہمیں ہمارا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ہمیں غرق کر دیا۔ اور قرآن میں جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش افسوس کہ میں نبی علیہ السلام کا اگر راستہ اختیار کر لیتا تو آج جہنم میں نہ ہوتا۔ یا لیتہا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ یاد رکھے گا، یہ جتنے بھی فرقے ہیں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے جنہوں نے اپنے امام اعلیٰ حضرت بنا رکھے ہیں، یہ سب پکڑے جائیں گے۔ اس کائنات کا امام اعظم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیر و مرشد جو ہے اس امت کا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے اپنے فرقوں کے اعلیٰ حضرت اور امام بنا رکھے ہیں، یہ سب جو ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو ہے امامت جو ہے، اس امت کی امامت جو ہے نبی علیہ السلام کا حق ہے، اور نبی علیہ السلام کا حق جو ہے وہ غیروں کو دینا اور دعوے کرنا ختم نبوت کے، اللہ کی قسم کھا کر کے تو 100% جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے منافق ہیں، یہ ختم نبوت نہیں کرتے، یہ نہیں مانتے، صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ مرزیوں کے ساتھ، یہ کافروں کے ساتھ، یہ مشرکوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اسمبلیوں میں اور دیگر جگہ پر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ فرقوں والے جو ہے ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے خوشی بھی مناتے ہیں، ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ووٹنگ میں، اسمبلیوں میں، ہر جگہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے فرقے جو ہے بنا رکھے ہیں، وہاں یہ سارے فرقے جو ہے کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ بڑے خوش و خرم پھرتے ہیں، اور یہ ان کا 100% جھوٹ ہے ختم نبوت والا۔ یہ جو ہے جھوٹے نبی کے جو ہے پیروکار جو ہے ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے یہ جو ہے اس امت کے لیے جو ہے اس لوگ عوام کے لیے جو ہے وہ فتنے کا قانون جو ہے وہ پاس کرتے ہیں۔ ان کی سب کی یاری دوستی ایک ہی ہے، کوئی وہاں پر جو ہے جہاں یہ جو ہے عیش کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو جو ہے
جو ہے لوگوں کے ساتھ دغا اور فریب کرنے کے لیے جو ختم نبوت خبر بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جھوٹے نبی کے پیروکاروں کے ساتھ مل کر اسمبلیوں میں اور دفتروں میں جو ہے حکومت چلا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا یہ جو ایک مولوی ہے، علماء کونسل کا چیئرمین ہے، اور وہ جو ہے نام اس کا جو ہے میں بھول گیا ہوں اس وقت، طاہر اشرفی، وہ عمران کے ساتھ تھا، تو جی ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، وہ نہیں بنی، جھوٹ بولتا۔ اور پھر جب نئی حکومت آئی تو ان کو لے کر یہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مکہ پہنچ گیا، اور وہاں ان کے لیے دروازہ کھلوا کر جو ہے جتنے چور ڈاکو لٹیرے تھے قوم کا لوٹنے والے سب کو جو ہے مرزئی سمیت، مرزئی بھی تھے ان میں، اور ذرا ان کو جو ہے وہ سجدے نفل پڑھوا رہا ہے، جا کر ان کے ساتھ جو ہے سعودیہ نفل پڑھا رہا ہے بیت اللہ کے اندر۔ یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے۔ یہ علماء کونسل کا چیئرمین ہے طاہر اشرفی جو ہے، اور اس کی کرتوت دیکھو، اس کے خناس دیکھو اس کا، کہ بیت اللہ جیسے پاکیزہ گھر میں جو ہے ان پلیدوں کو، حرام کھانے والوں کو، قوم کا پیسہ کھانے والوں کو، لوٹ مار کرنے والوں کو، ان کو جو ہے اور مرزیوں کو جو ہے یہ بیت اللہ کے اندر جو ہے نفل پڑھوا رہا ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکے باز ہیں۔ ان کے جو ہے مرزیوں کے ساتھ پوری دوستی ہے، حکومت کے اندر بھی اور باہر بھی، یہ کٹھے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب ایک ہیں، اور یہ اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں ختم نبوت کا جو 100% یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ منافق ہیں۔ منافق بولتا ہی جھوٹ ہے۔ فرمایا فَزَيَّلْنَا، پس ہم ضائع زائل کر دیں گے، مٹا دیں گے بینہم، درمیان ان کے، جو پیری مریدی کی جو ہے محبت تھی، لگن تھی، عقیدت تھی، کہ پیر صاحب کو جو ہے اچھے بڑے پلنگ پر بٹھا کر کئی قسم کے قیمتی کھانے پیش کیے جاتے تھے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ، کہ یہ ہمیں جو ہے جو جنت میں لے جائیں گے، پرسرات سے ہمیں گزار دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ساری عقیدت ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں برباد کیا، وہ کہیں گے ہم نے کیسے برباد کیا، تم ہمارے پیچھے نہ لگتے۔ جس طرح شیطان نے کہتا ہے نا کہ میں کسی کو پکڑ کر تو نہیں گناہ کراتا، صرف میں اپنا مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام کر لے، تو نہ انسان کو جو اپنی عقل کو استعمال کرے، نہ کرے، میری بات نہ مانے۔ اس طرح یہ جو ہے غیر اللہ کے جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن، چونکہ یہ شیطان ہے، یہ بھی یہی کچھ ہوں گے، کہیں گے کہ تم اپنی عقل سے کام لیتے، ہماری بات نہ مانتے۔ جس طرح شیطان جو ہے وہ کہے گا کہ تم نے ہماری بات کیوں مانی، میں نے تو مشورہ دیا ہے تمہیں کہ یہ کام کر لو، تم نہ کرتے، تم عقل سے کام لیتے۔ تو یہ بھی وہاں پر جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے ہمارا تو کوئی گناہ نہیں، تم ہمارے پیچھے کیوں لگے۔ تو فرمایا کہ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم پر ظاہر کر دیں گے ہم درمیان ان کے یہ رشتے ہیں پیری مریدی کے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے شریک ان کے جن کو اللہ کے علاوہ شریک بناتے تھے، وہ ان مشرکوں سے کہیں گے ما کنتم، نہیں تھے تم دنیا میں ایانا، ہمیں صرف ہماری تعبدون، تم عبادت کرتے، تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم جھوٹ بول دیں گے وہ بھی جان چھڑانے کے لیے۔ تو وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو انکار کر دیں گے، اور مشرک بھی انکار کر دیں گے، اللہ کے سامنے جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ لیکن وہ جھوٹ ان کا چلے گا نہیں، ان کا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا کہ یہ سارا کچھ تم نے کیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا نامہ اعمال، تیرا حساب، نتیجہ مرتب کرنے کے لیے کافی ہے کہ تیرا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیداً، گواہی دینے والا۔ وہ جھوٹ بولیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا جھوٹ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی گواہی جو ان کے بارے میں ہے کہ ان کے دلوں میں کفر تھا، شرک تھا، منافقت تھی، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ شہیداً، گواہی دینے والا، بیننا، درمیان ہمارے، بینکم، درمیان تمہارے۔ وہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے، پیر و مرشد اور جو ہے شرک کرنے والے مرید، اور پھر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے
کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان وہ کافی ہے۔ اب اللہ خود فیصلہ کرے گا کہ ہمارا کتنا قصور تھا اور تمہارا کتنا قصور تھا، کیونکہ جھگڑے میں بات تو نہیں ختم ہو سکتی۔ فرمایا ان کننا، وہ کہیں گے کہ بے شک تھے ہم ان عبادتکم، تمہاری عبادت سے لغافلین، البتہ غافل، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم جو ہے ہماری عبادت کرتے تھے۔ ان کننا، یہاں پر ان جو ہے آگے لا غافل، لام زبر لا آ جائے تو ان جو ہوتا ہے وہ اصل میں اننا ہوتا ہے۔ ان بے شک کننا تھے ہم ان عبادتکم، تمہاری عبادت سے لغافلین، البتہ بے خبر، سانو پتہ ہی نہیں کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے۔ بس سب جو ہے سب کچھ مٹ جائے گا، خوف، جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے حواس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ہنالے کا، اس جگہ تبلو، آزمائے گی، پا لے گی، کل نفس، ہر جان، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا۔ یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہر جان جس نے دنیا میں جو بھی عمل کیا، نیک یا برا، اس کا بدلہ جو ہے اس کو مل کر رہے گا۔ ہنالے کا، اس جگہ نہیں قیامت کے دن، تبلو، آزمائے گی، پا لے گی، کل نفس، ہر جان، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، مولا ہم، جو مالک ہے ان کا، دوست ہے ان کا، الحق، حقیقی سچا، وہ اللہ جو حقیقی سچا ہے، جو ان کا مالک ہے، قیامت کے دن جو ہے ان کو سب کو جو ہے اس مال کے حقیقی کی طرف جو ہے لوٹایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے، پوچھ کس کے لیے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور بھول جائے گا ان کو قیامت کا عذاب، ہولناک کی شدت جو ہے، گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، بے سکونی قیامت کے دن کی ان پر ایسی طاری ہوگی کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور بھول جائے گا ان کو، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ جھوٹ کرتے، دنیا میں جو جھوٹے معبود بنائے تھے انہوں نے، ان کو سب بھول جائیں گے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ وہ اس قیامت کی ہولناکی سے ان کی عقلیں ختم، معوف ہو جائیں گے، دماغ ان کے، سوچ ان کی ختم ہو جائے گی۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں جلدی جلدی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد ضراء، پیچھے تکلیف کے، ضراء ضرر سے نکلا تکلیفیں، بعد تکلیفوں کے، مَسَّتْهُمْ، جو چھوئیں ان کو، جو تکلیفیں پہنچی ان کو، اِذَا لَهُمْ، اس وقت واسطے ان کے مکر، تدبیریں ہوتی ہیں، فی آیاتنا، بیچ ہمارے فیصلوں کے۔ فرمایا جب ہم انسان کی پریشانی دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف جو ہے تدبیریں کرتا ہے اور غیروں کو پکارتا ہے، غیروں کی تعریفیں کرتا ہے، ہماری تعریف کرنے کی بجائے کہ مجھے اللہ نے اپنے احسان سے اس تکلیف سے نکالا ہے، اس کی بجائے جو ہے وہ غیروں کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ، اسرع، سب سے زیادہ تیز ہے، مکرن، تدبیریں کرنے میں۔ تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو، اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں تمہاری تدبیر جو ہے وہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ جان نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ میرا خیال جملہ میں پہلی دفعہ چھوڑ گیا ہوں۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ، اذا لہم مکر فی آیات، اس وقت ان تدبیر واسطے ان کے تدبیریں ہوتی ہیں بیچ ہمارے فیصلوں کے۔ کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، اسرع، بہت زیادہ تیز ہے، سرعت کے معنی تیزی، اسرع، سب سے، اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری، اسرع، سب سے زیادہ تیز ہے، مکرن، تدبیریں کرنے میں۔ انسان جو ہے اتنی تیزی سے تدبیر نہیں کر سکتا بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے جتنی اللہ کی تدبیر سخت تیز ہوتی ہے۔ اِنَّ رسولنا، بے شک بھیجے ہوئے ہمارے یعنی فرشتے، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو تم تدبیریں کرتے ہو، جو اللہ کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو، کہ دعائیں، جب مصیبت پھر دعائیں اس سے کرتے، اور جب مصیبت دور کر دی اس نے، پھر غیروں کو پکارنا شروع کر دیا، غیروں کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، پھر بر بیچ تمام خشکیوں کے، والبحر بیچ تمام سمندروں کے۔ خشکیوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے، ورنہ خشکیوں میں جنگلات ہیں، ہلاک کرنے والے شیر، چیتے، سب کچھ ہے، سانپ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے سفر جو ہے وہ اس میں ان کے جو ہے اس کو سہولت عطا فرماتا ہے۔
خشکی سے سفر ہوں یا سمندروں کے سفر ہوں، پانی کو اللہ کے حکم سے ان کی کشتیوں اور جہازوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم فی الفلک کے بیچ کشتیوں کے، جرینا وہ کشتیاں چلتی ہیں بہم ساتھ ان انسانوں کے، بریح ساتھ ہوا طیبۃ پاکیزہ کے، ہلکی کے، بڑی خوش کرنے والی ہوا کے ساتھ کشتیاں چلتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، وفارح اور وہ خوش ہوتے ہیں بہا ساتھ ان کشتیوں کے یا ہوا کے، جاءتھا آ جاتی ہے ان کے پاس، ریح عاصف ہوا تیز، بڑی ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی، کشتی بڑے مزیدار جو ہے طریقے سے چل رہی تھی، اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے، پانی میں جو ہے لہریں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کشتی کو جہاز کو لہریں جو ہے گھیر لیتی ہیں، وجاءہم الموت، موت آتی ہے ان کے پاس لہریں، من کل مکان ہر جگہ سے ہر طرف سے کشتی کو جہاز کو گھیر لیتی ہیں، وظنوا اور وہ یقین کر لیتے ہیں کشتی اور جہاز کے سوار، انہم کہ بے شک وہ احیطا گھیر دیے گئے ہیں بہم ساتھ ان لہروں کے، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے بن کر، لہو واسطے اللہ کے، الدین حقیقی دین کو، یعنی خالص ایمان اور خالص پکار جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایمان بھی خالص ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں کنارے بچائے گئے لہروں سے، اور اس ایمان کے مطابق پھر جو ہے اللہ سے التجا کرتے ہیں، غیروں سے نہیں، 11ویں والے سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اس وقت جو ہے عملی طور پر وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ اس موت والی لہروں سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی ہمارا جہاز یا کشتی جو ہے کنارے لگا سکتا ہے۔ یہ ہے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو۔ فرمایا فلما لئن البتہ اگر انجیتنا نجات دے دے تو ہم کو اے اللہ، یہ دعائیں کرتے ہیں پھر، من ہذہ ان لہروں سے، لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین حقیقی شکر گزاروں میں سے۔ فلما انجاہم جس وقت وہ اللہ نجات دے دیتا ہے ان کو، اذا ہم اس وقت وہ یبغون تلاش کرتے ہیں پھر ارض بھی زمین کے بغیر الحق کے، بغیر حقیقی سچ کے، پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو چھوڑ کر جھوٹے جو ہے بنا رکھے ہیں مشکل کشا وغیرہ، پھر ان کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، ان کے تعریفیں کرتے ہیں جب کنارے پر لے آتا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں تمام لوگوں، انما بغیکم بے شک بغاوت تمہاری، سرکشی تمہاری، علی انفسکم اوپر تمہاری جانوں کے، تو تمہیں سزا ملے گی اس بغاوت کی کہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ نے مصیبت دور کر دی، اب جو ہے تعریفیں کرتے ہیں اللہ کی بجائے غیروں کی۔ فرمائیے تمہاری جانوں کے لیے وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا، متاع الحیات دنیا، سامان ہے اس زندگی دنیا کی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر طرف ہماری ہی لوٹنا ہے تمہارا، فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم ہو تم تعملون، تم عمل کرتے۔ انما مثل الحیات دنیا، بے شک مثال اس خاص زندگی دنیا کی، کمائن مانند پانی کے، انزلناہ اتارا ہم نے اس پانی کو من السماء، اس خاص آسمان دنیا سے، فاختلط، پس خلط ملتا ہو گئی، مل جل گئی، بہی ساتھ اس پانی کے، نبات الارض، اگنے والی چیزیں زمین کی، یعنی اگنے والی چیزوں نے پانی جو ہے اپنے اندر جذب کر لیا، پی لیا، مما اس میں سے، یاکلو جو نباتات کھاتے ہیں، جو سبزہ کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، اس پانی، بارش کے پانی کے ساتھ وہ نباتات، زمین سے اگنے والا سبزہ جو ہے پانی کو جذب کر لیتا ہے، اور وہ سبزہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کو انسان بھی کھاتے ہیں خوراک کے طور پر، چوپائے بھی کھاتے ہیں، اور اناج وغیرہ پھل وغیرہ بھی کھاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت اخذت الارض، پکڑ لیتی ہے یہ زمین، زخرفہا، اپنی خوبصورتی، زمین بنجر تھی، بارش ہوئی، اللہ نے اس میں سبزہ پیدا کیا، اب جب زمین نے سبز چادر اوڑھی تو بہت خوبصورت بن گئی۔ فرمایا وزینت، اور وہ جو ہے زمین جو تھی وہ خوبصورت ہو گئی، وظن، اور یقین کر لیا اہلھا، مالک اس زمین، مالکوں نے اس زمین کے، انہم کہ بے شک وہ قادرون، قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، علیہا اوپر فصل کے، کھیتی کے، جب کھیتی اگ جاتی ہے تو مالک باتیں بناتے ہیں، اس دفعہ بہت گندم ہوگی، بہت چاول ہوگا، بہت پھل ہوگے، اور اللہ کا نام تک نہیں لیتے۔ فرمایا عطاہا، آ جاتا ہے اس کھیتی کو، امرنا، حکم ہمارا، لیلاً، رات کے وقت، اور نہاراً، یا دن کے وقت، فجعلناہا، پس بنا دیتے ہیں ہم اس کھیتی کو، حصیداً، کٹی ہوئی،
کالم جیسے کہ نہیں، تاغنا وہ آباد تھی کھیتی زمین بالام سے گزشتہ کل، اس طرح زمین صاف ہو جاتی ہے اللہ کے عذاب سے اس کھیتی کو برباد کر کے جیسا یہاں پر کل کوئی فصل ہی نہیں تھی۔ کذالک کا اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ آیتیں نصیحتیں لقوم واسطے اس قوم کے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر جو کرتے ہیں اللہ کے قرآن پر، اللہ اپنی آیتوں کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یادو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے الی دار السلام طرف گھر حقیقی سلامتی کی، یہ سلامتی کے کی یعنی جنت کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے تمہیں لوگوں، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کی، للذین واسن لوگوں کے آسن جنہیں نیکی کے الحسنہ حقیقی نیکی ہے، وزیادہ اور زیادہ بھی ہمیں ملے گا، ولا یرحق، اور نہ ڈھانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو قدرن کوئی سیاہی، نیک کام کرنے والے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیں گے، بڑھا چڑھا کر زیادہ دیں گے، اور ان کے چہروں پر کسی قسم پہ سیاہی نہیں ہوگی، قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے ایمان کی وجہ سے، نیک عملوں کی وجہ سے، ولا ذلت، اور نہ ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو کسی ذلت نے، ان پر کوئی اللہ کی طرف سے ذلت نازل نہیں ہوگی ایمان والوں نیک لوگوں پر، ذلت اور جو ہے یہ سیاہی جو ہے یہ کافروں منافقوں مشرکوں کے لیے ہوگی۔ اولئک، یہ لوگ اصحاب الجنت، ساتھی ہیں حقیقی جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس جنت کے ہمیشہ رہنے والے، والذین، اور وہ لوگ کسبوا السیئات جنہوں نے کمائے برے کام، برائیاں، گناہ، جزاء و بدلہ سیئۃ، ہر گناہ کا، ہر برائی کا، بمثلھا برابر اس کے ہوگا، برائی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر نہیں اللہ دے گا، سزا بڑھا چڑھا کر نہیں دے گا، جتنی برائی اتنے درجے کی اس کو سزا۔ فرمایا وترحقہم، اور ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو ذلت نے، کافر مشرک جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے اور ان کو جو ہے ذلت بھی ان پر برس رہی ہوگی اللہ کی طرف سے، ما لہم، نہیں ہوگا واسطے ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، کانما، جیسے کہ اغشیت، ڈھانپ دیے گئے ہیں، وجوہہم، چہرے ان کے، قطعاً ٹکڑے سے، من اللیل، حقیقی رات کے سے، مظلما، اندھیری کے، فرمایا ان کے چہروں پر اس طرح سیاہی ہوگی جیسے سیاہ رات کے ٹکڑے نے جو ہے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا۔ اولئک، یہ لوگ اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے، ویوم نحشرہم، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین، واسن لوگوں کے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، جگہ پکڑو اپنی، یعنی رک جو اپنی جگہ پر، انتم، تم، وشرکاؤکم، شریک تمہارے، فزینا، پس ظاہر کر دیں گے ہم، مٹا دیں گے ہم، بینہم، درمیان ان کے، یہ پیر مریدی کی محبت، لگن، یہ جو ہے چاہت جو ہے یہ ختم کر دیں گے ہم، اور ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے شریک ان کے، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، ہماری، تعبدون، عبادت کرتے، وہ کہیں گے تم ہماری بالکل نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ فکفیٰ باللہ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہی دینے والا، بیننا، درمیان ہمارے، و بینکم، اور درمیان تمہارے، پیر جو ہیں وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم اپنی عبادت تم سے نہیں کرواتے تھے، ان کننا، بے شک تھے ہم، عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، البتہ بے خبر، ہمیں نہیں پتہ کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں بالکل نہیں پتہ، سب جھوٹ بول رہے گے، پیر بھی مرید بھی، عذاب سے بچنے کے لیے۔ ہنالک، اس جگہ، تبلو، آزمائے گی، پا لے گی، کل نفس، ہر جان، ما اسلف، جو اس نے آگے بھیجا، دنیا سے جو کسی نے نیکی برائی آگے بھیجی آخرت کے لیے، قیامت کے دن اس کو وہ نیکی یا برائی اس کا بدلہ مل جائے گا، وردوا، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، مولاہم، جو مالک ہے ان کا، دوست ہے ان کا، الحق، حقیقی اللہ تعالیٰ، سچا اللہ تعالیٰ، وضل، اور وہ بھول جائے گا عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے، جو جھوٹے معبود بنائے تھے، شریک بنائے تھے اللہ کے مقابلے میں، یہ سب ان کو جو ہے بھول دیں گے قیامت کے دن، اور کہیں گے ہم تو ان کی پوجا کرتے ہی نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، جی میں نے کہنا تھا، ہاں جی، میں نے کہا تھا آپ طاہر اشرفی سے ملاقات نہیں کر سکتے،
اور ایسے جاہلوں سے ملاقات کرنا جو بے سود ہے. یہ جو ہے نا اپنا جو میڈیا ہے اس پر اس کی بڑی بےعزتی کرتے ہیں تنقید کرنے والے. لیکن جو ہے جب نبی علیہ السلام فرمان ہے ذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تو بے حیا ہو جائے، اللہ کا شرم و حیا نہ رہے، پھر جو مرضی کرتا جا. یہ لوگ بے اثر ہو گئے ہیں. یہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں اللہ کے دین کے خلاف، یہ بے اثر ہو گئے ہیں. ان پر کسی بات کا جو ہے اثر نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ان کے بارے میں کہ ذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تو اللہ کا حیا چھوڑ دے، بے حیا ہو جائے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے تیرے دل سے، پھر تو جو مرضی کر، تجھے کھلی چھٹی ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ بہت سخت ہوتے ہیں. ہم پہلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کی فطرت بن گئی ہے. مسلمان تو ایمان والے تو ہیں، مسلمان تو ہے. جی بیٹا، میں نے کہا مسلمان تو ہے، ایمان والے تو ہے. مسلمان تو جو ہے وہ مدینہ کے منافق بھی تھے، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن ان کا دل جو تھا وہ اس کلمے اور اس کلمے کے دین کے خلاف تھا. یہی حال ان فرقوں کے مولویوں کی ہے. ہاں جی، یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے. ان کی توفیق ختم، سوچ ختم ہو گئی اسلام کے بارے میں. صحیح. اس لیے ان کے ساتھ ملاقات کیا کرنے کا کیا فائدہ. ان کی مٹی پلیت جو ہے یوٹیوب پر جو ہے کئی جو ہے لوگ کرتے ہیں، ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. میں نے خود جو ہے سنی ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ جس پٹری پر چل پڑے ہیں نا دین کو چھوڑ کر، یہ وہ راستہ نہیں چھوڑیں گے. جی بیٹا جی، اور کوئی؟ بس جی. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.